अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम उसी चैप्टर को जारी रख के जिसका नाम है चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसी का तसल्सल बरकरार रखते हुए हम बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत का जायज़ा लेंगे कि उस इरा में क्या हुआ, ठीक है। तो बेनज़ीर का दूसरा दौरे हुकूमत ये शुरू होता है अक्टूबर 1993 से और ख़त्म होता है नवंबर 1996, ठीक है। तो इस दौरान मतलब जो इलेक्शंस हुए थे अक्टूबर 1993 में, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये मतलब विनिंग पार्टी के तौर पे सामने आई और इस वजह से बेनज़ीर भुट्टो को मतलब हुकूमत बनाने का उन्हें ऑप्शन दिया गया और यूं उनकी हुकूमत बन गई, ठीक है। तो इस दौर के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे? इस दौर में बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर हुकूमत में जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स थे, ठीक है, इन प्रोग्राम्स के तहत कराची फ्लाईओवर जो है मतलब ब्रिज ये बनाया गया कराची में। इसके अलावा लाहौर में मतलब बाईपास जो है रिंग रोड की शक्ल में ये भी तामीर हुआ। इसके अलावा दूसरे नंबर पर प्लान्स फॉर फार्मर्स एंड वुमेन एटसेट्रा, ठीक है। तो बेनज़ीर दौर में किसानों के लिए मुख्तलिफ ज़रिए हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम वज़ा किए गए, ठीक है, जिसमें एक जो था ये ट्रैक्टर्स की फराहमी था किसानों को। तो किसान एक मखसूस मतलब इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में, किस्तों की शक्ल में मखसूस पैसे दे के आसान अक़सात पर मतलब वो ट्रैक्टर अपनी ज़मीन के लिए हासिल कर सकते थे, लेकिन मतलब उसकी एक हद होती थी। आपको दिखाना पड़ता था कि मेरे पास मतलब कितनी ज़मीन है जिसके लिए मुझे ट्रैक्टर की ज़रूरत है। तो मतलब इन जो ज़रूरी कवायद है उनके बाद ट्रैक्टर का इजरा जो है मतलब इसको यकीनी बनाया जाता था पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, इसके अलावा जो है नेशनल ट्रैक्टर स्कीम हो गई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीज़ान बैंक्स, ठीक है। तो मीज़ान बैंक भी पूरे पाकिस्तान में बनाए गए, जिसका मतलब बुनियादी मकसद जो था, जो गरीब और नादार लोग थे, मुफलिस लोग थे या वर्किंग क्लास जिनको हम उर्दू में कह सकते हैं, ठीक है, तो मतलब उन वर्किंग क्लास को बैंकों से मुख्तलिफ किस्म के लोन्स ये दिए जाते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सोशल एंड हेल्थ पॉलिसी फ्रेंड फॉर वुमेन, ठीक है, ख़वातीन के लिए माशरती पॉलिसियाँ बनाई गई, ठीक है, जिनके तहत पूरे पाकिस्तान में अलहदा पुलिस स्टेशन उनके लिए बनाए गए। इस तरह अलहदा कोर्ट्स भी ख़वातीन के लिए बनाए गए, जिनका मकसद मतलब उनकी इंसाफ तक रसाई को आसान बनाना था। इसके अलावा जो 5 साला प्रोग्राम थे, मनसूबा साजी थी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मतलब 5 साला मनसूबे जो है ये हर डिपार्टमेंट के लिए बनाए जाते थे अलहदा। मसलन एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अलहदा के इन 5 सालों में हमें क्या करना होगा, तालीम की शरह ख़वानदगी को किस हद तक पहुँचाना होगा वगैरह वगैरह, या कितने नए स्कूल बनाने होंगे, ठीक है। तो इस तरह मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के लिए या कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए या बहुत से मतलब कम्युनिकेशन वगैरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, महकमे थे, तो उनके लिए अलहदा 5 साल मंसूबे बनाए गए, जिनके तहत हर महकमे की कारकर्दगी पर झांकी जाती थी कि 5 सालों में मतलब इन्होंने क्या किया। 5 साल मंसूबे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जो मियाद होती है, उसका जो दौरानिया होता है दौरे हुकूमत का, ताकि मतलब ये उन 5 सालों के अंदर अंदर पूरा हो, ठीक है। तो 5 साल मंसूबे बनाए गए जिसके अच्छे खातिर ख्वाह मस्बत असरात मुरतब हुए बेइज्जती मजबूरी पूरे मुल्क में। इसके अलावा चौथे नंबर पर फॉरेन विजिट्स बेनज़ीर भुट्टो के। तो फॉरेन विजिट्स तो उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के, यूरोपीय ममालिक के भी किए, अमरीकी ममालिक के भी, लेकिन ख़ास तौर पर उनके ईरान और तुर्की के जो दौरे थे ये काबिल ज़िक्र है, क्योंकि इन विजिट्स में उन्होंने तुर्की और ईरान की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ मुआहदे जो है, ठीक है, ये मुआहदे साइन किए, तिजारती, सकाफती, तालीमी और किसी हद तक आप कह सकते हैं दिफाई भी। तो अच्छा, इसके अलावा
ان وزٹس میں ان دوروں میں جو سب سے حوصلہ افزا بات پاکستان کے لیے ہوئی وہ کشمیر کے حوالے سے تھی، کیونکہ کشمیر کے حوالے سے مطلب پاکستان نے ترکی اور ایران کی ہمدردیاں مطلب یہ سمیٹی، ٹھیک ہے، کشمیر کاز کے اوپر. جس طرح آج کل مطلب پچھلے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر ہماری جو خارجہ پالیسی ہے یہ بڑی بہترین ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. وہ ممالک مثلا ترکی، ایران یا چین وغیرہ ان کو ملا کے کچھ گنتی کے چند اور بھی بن جاتے، تو کشمیر کے مسئلے پر ان کا موقف پاکستانی موقف سے تقریباً ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے 5ویں نمبر پر بے نظیر دور حکومت میں جو اہم بات ہوئی یہ تھی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے جو بلکہ نون پاکستان مسلم لیگ این نواز گروپ جو تھا، ٹھیک ہے، تو ان کا وزیر اعلیٰ تھا پیر صابر شاہ. تو پیر صابر شاہ چونکہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکے، حکومت پی 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 کی مطلب بنی تھی باقی صوبوں میں، اس وجہ سے خیبر پختونخوا میں بھی مطلب انہیں ڈسمس کر دیا گیا اور ان کی جگہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ جو ہے یہ ہمارے صوبے کے سی ایم بنے، چیف منسٹر بنے. اچھا، تو یہاں تک بے نظیر بھٹو حکومت کا بے نظیر کا دوسرا دور حکومت پورا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں نواز شریف ایرا کی طرف. اب ہم ذکر کریں گے نواز شریف گورنمنٹ ایرا کا، ٹھیک ہے. یہ سٹارٹ ہوتا ہے نومبر 1990 سے اور جولائی 1993 تک 1993 تک نواز شریف کی پہلی حکومت جو ہے یہ برسر اقتدار رہی. تو نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کا پہلا جو دور حکومت تھا اس کے خاتمے کے بعد الیکشنز ہوئے. الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ جو ہے یہ مطلب اکثریتی جو پارٹی کی کے طور پر سامنے آئی اور الیکشنز انہوں نے جیت لیے، ٹھیک ہے. تو الیکشنز جیتنے کے بعد پارلیمنٹ میں مطلب انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا اور یوں وزیر اعظم کی منصب کے لیے مطلب وہ فٹ ہو گئے. تو جہاں تک نواز شریف دور حکومت کے اہم اور چیدہ واقعات کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایگریکلچر پالیسی کیا تھی، ٹھیک ہے. تو ایگریکلچر پالیسی نواز شریف کی یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان بنیادی طور پر ایک ایگریکلچر ایک زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے. ہماری زیادہ تر مطلب پیداوار کا ہماری معیشت کا بیشتر تعلق جو ہے یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مطلب زراعت سے وابستہ ہے. چونکہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری بالواسطہ یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جتنی بھی معاشی مفادات ہے، معاشی معاملات ہیں، یہ زراعت سے وابستہ ہے. اس وجہ سے ہر حکومت اپنے دور میں زراعت کو مطلب خاطر خواہ اہمیت اور ترقی دیتی رہی ہے. اسی طرح نواز شریف نے بھی چونکہ ان کے دور حکومت میں یہ تو خیر بات کہ ان کا جو دوسرا دور حکومت آیا جس میں آٹھا بحران پیدا ہو گیا تھا اور یہ بار بار اس زمانے میں ہوتا تھا کیونکہ پاکستان اس وقت تک زرعی اجناس میں اس کی پیداوار میں خود کفیل نہیں تھا. بہرحال انہوں نے توجہ دی ایگریکلچر کو اور زرعی مقاصد کے لیے انہوں نے 100 ملین روپے 1991 میں مختص کی، جس کو مطلب زراعت کی مختلف شعبوں میں صرف کیا جانا تھا، خرچ کیا جانا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی واٹر پالیسی کیا تھی واٹر ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے. تو آپ جانتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ پاکستان کا یہ مطلب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں ماشاءاللہ کافی دریا اور ندی نالے بہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دریاؤں اور ندی نالوں سے مطلب ہم کس طرح فائدہ اٹھائیں، ان کو کس طرح یوٹیلائز کریں. تو اس وقت تک پاکستان میں پانی کی تقسیم کا مسئلہ جو ہے یہ شروع ہی سے موجود تھا اور صوبوں کے درمیان مخاصمت اور مطلب یہ تو میں ہوتی رہتی تھی. اس وجہ سے نواز شریف نے ارسا نامی ایک محکمہ بنایا، ڈپارٹمنٹ بنایا. ارسا اس کا مطلب ہے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، ٹھیک ہے. تو اس محکمے کے توسط سے پانی کی تقسیم جو ہے پاکستان کے صوبوں کے اندر اس کو وضع کیا گیا اور ہر صوبے کو اس کا اپنی آبادی کے حساب سے اپنی زرعی زمین کے حوالے سے جتنا حق بنتا تھا یہ حق انہیں دے دیا گیا. صحیح ہے.
اس کے بعد ہم آتے ہیں نواز شریف کی پرائیویٹائزیشن کمیشن کے قیام کی طرف، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک کمیشن بنایا جس کا کام تھا مختلف بڑے بڑے جو محکمے ہیں جو مطلب سرکاری تھے یا ان میں کچھ پرائیویٹ محکمے بھی آ گئے جن کی لیگل سپورٹ کی گئی، انہیں اپریشیٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور مطلب انہیں ایڈ دیا گیا نجکاری کے حوالے سے، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. تو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا کام تھا مختلف ایسے ڈپارٹمنٹس، ایسے محکمے جو خسارے میں چل رہے تھے، صحیح ہے. جس طرح مطلب ابھی تو خیر حالات ٹھیک ہوئی، لیکن پچھلی جو حکومت تھی نواز شریف کی تیسری حکومت، اس میں ہمارا ریلوے یہ کس حد تک پہنچ گیا تھا، یہ مطلب ہمارا ریلوے خسارے میں تھا، ہمارا پی آئی اے جو ہے یہ بھی خسارے کا شکار ہو رہا تھا، ہماری اسٹیل مل یہ تو بہرحال یہ بھی مطلب کسی زمانے میں ایک منافع بخش ادارہ ہوا کرتا تھا. تو ایک وقت ایسا بھی آیا، ٹھیک ہے، خاص طور پر شاہد خاقان عباسی کا جو نواز شریف کے بعد آئے تھے اس زمانے میں، تو ریلوے اور اسٹیل مل یا مطلب واپڈا یا ہر بڑا محکمہ جو ہے پاکستان میں یہ مطلب کساد بازاری اور افراتفری کا اقتصادی انتشار کا شکار تھا، صحیح ہے. تو اس وجہ سے پرائیویٹائزیشن کمیشن جو تھا اس کا کام تھا جو سرکاری محکمے خسارے میں جا رہے تو ان کو آکشن کر کے نیلام کر کے ان کو ایک منافع بخش ادارہ جو ہے دوبارہ سے بنا دیا جائے. اس اسکیم کے تحت مختلف جو مالی ادارے تھے، خاص طور پر بینک کا ذکر میں کر رہا ہوں، تو ان بینکوں کو یا تو پرائیویٹائز کر دیا گیا تاکہ وہ منافع کر سکے، یا جو پہلے سے پرائیویٹ بینک چل رہے تھے تو ان کی اس مد میں حوصلہ افزائی کی گئی، ٹھیک ہے، اقتصادی امور کے حوالے سے. اور کچھ ڈپارٹمنٹ ایسی بھی تھے محکمے جنہیں بہرحال نیلام کر دیا گیا اور ان کے مطلب شیئر جو ہے یہ فروخت کر دیے گئے، اس کا ہم بعد میں ذکر کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے نواز شریف دور حکومت میں چوتھا جو اہم چیز ہوئی وہ تھا اسٹیبلشمنٹ آف بیت المال. اچھا، یہ محکمہ بھی 1992 میں بنایا گیا اور اس کو بھی مطلب سرکاری معاونت کے طور پہ اس کی مالی مدد بھی کی گئی، اس میں مطلب فنڈز مختص کیے گئے غریب لوگوں کے لیے. اچھا، بہرحال بیت المال کا محکمہ جو ہے 1992 میں یہ قائم ہوا نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں. اس کا کام تھا غریب اور مفلس لوگ یا بے روزگار لوگ ان کی مطلب ان کی مدد کرنا، ان کی معاشی مالی مدد کرنا تھا، ٹھیک ہے. یورپ میں یا امریکہ میں جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پر تو ہر بے روزگار شخص کو جو وہاں کا شہری ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب ان کو گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں ان کی سارا سال اور مطلب اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ان کی مالی سپورٹ ہوتی رہتی ہے. بہرحال پاکستان میں ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مطلب یہ ہم کر سکیں. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک اسکیم متعارف کی کاروں کے حوالے سے جن کو پہ عام میں پیلی ٹیکسی کہا جاتا تھا. تو پیلی ٹیکسی جس طرح بے نظیر نے اپنے دور حکومت میں ٹریکٹرز کا اجرا زرعی مقاصد کے لیے اس کو ممکن بنایا، تو نواز شریف نے پیلی ٹیکسی یہ باہر سے امپورٹ کر کے خاصی تعداد میں ٹیکسیاں اور پاکستان میں مطلب یہ مختلف افراد کو جو خریدنا چاہتے تھے ان کو آسان اقساط پر دے دی گئی، ٹھیک ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ بھی بنیادی طور پر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو مطلب یہ ان کو زیادہ ملی، باقی عام آدمی تک اس کا خاطر خواہ فائدہ نہ پہنچ سکا. اچھا، اس کے بعد چھٹے نمبر پر انہوں نے ایک پروگرام متعارف کرایا جس کا نام تھا گولڈن ہینڈ شیک پروگرام. گولڈن ہینڈ شیک پروگرام کیا تھا؟ یہ ایسا پروگرام تھا جس کے تحت ایسے لوگ جو مطلب گورنمنٹ سروس میں انہیں 20 یا 15-18 سال یا 25 سال مطلب ریٹائرمنٹ کی ایج تک پہنچتے مطلب اگر وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں تو انہیں اس پروگرام میں خوش آمدید کہا جاتا تھا. ان کو مطلب مراد انسینٹیوز ایسی دی جاتی تھی کہ مطلب وہ
سرکاری بہت سارے لوگ جو ہے یہ مطلب انہوں نے گولڈن ہینڈ شیک پروگرام کے تحت جو ہے یہ ریٹائرمنٹ لے لی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل پلانس نواز شریف کے کیا تھے؟ انہوں نے مختلف اسکیم لانچ کیے جس میں نیشنل کنسٹرکشن پروگرام جو ہے یہ اہم تھا۔ اس کے علاوہ سیلف امپلائمنٹ اسکیم جو ہے لوگوں کو قرضے دی جاتے تھے اور اس کے تحت ان سے توقع کی جاتی تھی کہ اس قرضے کو بروکار لاتے ہوئے وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار جو ہے یہ وضع کر سکے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے جو نواز شریف دور حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ اچیومنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اچیومنٹ یہ تھی کہ نواز شریف نے ترکی کی ایک کمپنی کے ساتھ مل کے ان کو ٹیکہ دے کے اسلام آباد اور لاہور موٹر وے جو ہے اس کا آغاز کیا، اس کی تعمیر کا آغاز۔ یہ الگ بات ہے کہ موٹر وے جو ہے اس کی تکمیل نواز شریف کی دوسرے دور حکومت میں ہوئی تھی، کیونکہ ان کو مطلب 2-2.5 سال ہی ملے تھے اور اس کے بعد ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے جو منصوبے جو پروجیکٹس انکمپلیٹ تھے تو مطلب وہ رہ گئے تھے، اس کو دوسرے دور حکومت میں نواز شریف نے پھر پورا کیا۔ اچھا، 8ویں نمبر پر فارن پالیسی کی بات ہے اور یہ سب سے اہم ہوتی ہے کسی حکومت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ حکومت مطلب یہ کیا کرنا چاہتی ہے، ان کی خارجہ پالیسی دوست ممالک کے ساتھ کیسی ہوگی، جو نیوٹرل ممالک ہیں ان کی طرف ہماری خارجہ پالیسی کا جھکاؤ یا اس کا رجحان جو ہے یہ کس طرح ہوگا، اور مطلب جو ممالک جن کے ساتھ تعلقات کشیدہ تو بہرحال ہمارے بھارت کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ابھی وہ نہیں رہے۔ بہرحال یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے کیونکہ بین الاقوامی سیاسی میدان میں یا ان امور میں کوئی بھی ملک کسی دوسرے کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوستیاں ممالک کے درمیان کیا ہے اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم توقع کرتے ہیں، یعنی افراد کے درمیان جس طرح دوستی ہوتی ہے تو ممالک کا دوستی کا ان کا جو کلیہ ہے یہ اس کی بالکل الٹ ہے، کیونکہ ممالک جو ہے کنٹریز یہ مفادات دیکھتے ہیں اپنے کہ ہمارے مطلب مفاد میں اس ملک سے تعلقات بنانے کیسے ہوں گے، اس ملک کے ساتھ دوستی کرنے میں ہمیں کیا کیا فوائد ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان کی خارجہ پالیسی نواز شریف کی یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں روس آیا تھا، سوویت یونین، روس تو بعد میں بنا، پہلے سوویت یونین تھا۔ اچھا، تو افغانستان کے ساتھ چونکہ ہماری بہت لمبی باؤنڈری ہے 2200-2300 کلومیٹر تک، تو اگر یہاں پر امن نہیں ہوتا تو اس کے ڈائریکٹ اثرات یا انڈائریکٹ دونوں اثرات جو ہے یہ پاکستان پر پڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے روس سوویت یونین کے نکل جانے کے بعد بھی جو مطلب جن امور پہ ضیاء الحق اور محمد خان جنیجو جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے 1988 میں، ٹھیک ہے، تو مطلب ان کا اختلاف ہوا تھا۔ جنیجو نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں مطلب جو پیس ٹریٹی تھی جس کو جنیوا ایکارڈ کہا جاتا ہے، تو جنیوا معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے انہوں نے صدر جنرل محمد ضیاء الحق کی رائے نہیں لی تھی بلکہ اس رائے کے خلاف گئے تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ سوویت افواج کے افغانستان سے نکلنے سے پہلے مطلب ایک طریقہ کار وضع کیا جائے، ایک عبوری حکومت افغانستان میں قائم کی جائے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو سوویت یونین کی نکلتی افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اور بعد کے حالات نے واقعات نے مطلب ثابت بھی کر دیا کہ ضیاء الحق اپنی سوچ میں مطلب ٹھیک تھے۔ تو اس وجہ سے افغانستان میں چونکہ خانہ جنگی تھی، اس وجہ سے پاکستان میں بھی امن نہیں تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے پڑوس کو وہاں پہ حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کی، اور افغانستان میں سوویت یونین کے انخلا کے بعد جو گروپس جو وار لارڈس تھے وہ لڑ رہے تھے، جن میں پروفیسر برہان الدین ربانی، ٹھیک ہے، ان کا الگ گروپ تھا، جنرل رشید دوستم کا الگ گروپ تھا، ٹھیک ہے، اور اس طرح احمد شاہ مسعود اور گلبدین حکمت یار یہ تمام وہ لوگ تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے بڑے بڑے نام تھے جو سوویت یونین کے خلاف اکٹھے ہو کر لڑے تھے، ٹھیک ہے، لیکن سوویت یونین کے جانے کے بعد مطلب یہ آپس میں یہ افغانستان میں ان کی زیادہ سے زیادہ علاقے بٹورنے اور اپنا مطلب سکہ وہاں چلانے کے ضمن میں، تو اس حوالے سے ان میں مطلب چپ کلش پیدا ہو گئی اور اس نے خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی۔ تو نواز شریف حکومت کا سب سے بڑا میں کہوں گا، ٹھیک ہے، سب سے بڑا موٹر وے سے بھی زیادہ یہ ہوا افغانستان میں
عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن بہرحال ان گروپوں کو متحد کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کے امن کے ماحول کو یقینی بنانا تھا، جس میں پاکستان کامیاب بھی ہوا. صحیح ہے. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کیا کیا، انہوں نے آفیشلی انڈیا کو مطلب مدعو کیا کہ آئیے مل بیٹھ کے مطلب مسئلے کشمیر کا کوئی حل نکالتے ہیں، اس پہ گفت و شنید مطلب ہونی چاہیے. تو انہوں نے آفیشلی طور پر انڈیا کو مطلب دعوت دی کشمیر کے حوالے سے. اس کے علاوہ انہی کے دور حکومت میں دسمبر 1992 میں 1992 میں بابری جماعت کے انہدام کا، اس کی شہادت کا مسئلہ پیش آیا ایودھیا کے شہر جو کہ انڈیا میں واقع ہے. ٹھیک ہے. تو بابری جماعت کو مسجد کو تقریباً مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے، لیکن ان کی تعداد جو بلوائی جمع ہو گئی تھی، ہندو بلوائی اس مسجد کی انہدام کے لیے، جو کہ 400 سال پرانی ایک مسجد تھی، تو ان کی تعداد مطلب لاکھوں میں تھی، 10-12 لاکھ سے بھی لوگ زیادہ تھے. ان کی مسجد کی حفاظت جو ہے یہ انڈین گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، لیکن وہ نہیں کر سکی. ٹھیک ہے. اور مسجد کو ہندو بلوائیوں نے، جن میں آج کل کے بھارت کے جو وزیر اعظم ہے مودی، تو مودی صفحے اول کی جو مطلب قطاریں تھی اس میں پیش تھے. اس کے علاوہ یہ جو دیگر مطلب یوگی جس کا نام ہے پتہ نہیں کس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، تو یوگی بھی ان میں پیش تھا. اور اس کے علاوہ امیت شاہ پٹیل اور مودی کے جتنے بھی مطلب جو ایسے دوست تھے جو مطلب ہندوتوا سسٹم لانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تو مطلب ان میں پیش تھے. تو نواز شریف نے بابری مسجد کی، ان کی حکومت نے اس کے انہدام کو کیا ہے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی، اور اس مسئلے کو نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اجاگر کیا. اب ہم آتے ہیں ڈسمسل آف نواز شریف گورنمنٹ. ٹھیک ہے. تو اپریل 1993 میں ان پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگائے گئے. ٹھیک ہے. اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے، جن کا یہ دوسرا تجربہ تھا، کیونکہ پہلے تجربے کے طور پہ انہوں نے بے نظیر کی حکومت ختم کر ڈالی تھی، اور اب مطلب یہ دوسری باری تھی نواز شریف کی. تو وہی اختیارات، سوادیدی اختیارات جو صدر کے پاس ہوتے ہیں، جو آئین پاکستان نے ان کو مطلب تفویض کیے ہوتے ہیں، تو ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 58(2)B کا مطلب جو پاور دیتا ہے صدر کو. ٹھیک ہے. اس شپ کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی. یوں یہ حکومت 2.5 سال کے عرصے تک تقریباً جاری رہی. ٹھیک ہے. تو اس حکومت کے خاتمے کے بعد بلخ شیر مزاری یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے پاکستان کی. ٹھیک ہے. اور نواز شریف حکومت نے اس فیصلے کے خلاف جو صدر نے غلام اسحاق خان نے استعمال کیا تھا، سپریم کورٹ نے ان کا کیس جو ہے اس پر نظر ثانی کی اور اس کو مطلب کالعدم قرار دیا، جس کے تحت نواز شریف کو ایک بار پھر حکومت جو ہے مطلب یہ ان کی حکومت بحال ہوئی. لیکن ان کے غلام اسحاق خان کے ساتھ صدر پاکستان کے ساتھ چونکہ اختلافات برقرار رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں مطلب کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی. تو ان اختلافات کی بنا پر نواز شریف کو ریزائن دینا پڑا، اور ان کے ریزائن کے بعد غلام اسحاق خان کو بھی مطلب اپنا استعفا پیش کرنا پڑا. اچھا. تو اس کے بعد مطلب جو حکومت بنی، یہ معین قریشی نامی ایک شخص تھے جو امریکہ میں رہتے تھے، انہیں ہنگامی بنیادوں پہ لا کے پاکستان لایا گیا، اور یوں پاکستان کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے یہ بنایا گیا. اب ہم ذکر کریں گے نواز شریف کی دوسرے دور حکومت کا. ٹھیک ہے. جو فروری 1997 سے شروع ہو کے اکتوبر 1999 تک مطلب اس دورانیے پر مشتمل ہے.